बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, नवाज शरीफ ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट GHQ पर हमला कर दिया। जी हां, तफसीलात इंतहाई हैरान कुन, अनहोनी हो गई। एक ऐसा इल्ज़ाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और GHQ पर जो कि इससे पहले बाकायदा तौर पर ऑन द रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासतदान की जानिब से नहीं लगाया गया। जी हां, बिल्कुल बहुत बड़ी डेवलपमेंट। और इसके साथ साथ ऑडियो लीक का सिलसिला बिलाखिर घूमता फिरता होता सफर करता GHQ के बंदों तक, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बंदों तक जा पहुंचा। और अब मुकम्मल तौर पर इस बात के सबूत सामने आ चुके कि इमरान खान 100% इलेक्शन जीता। और हम, ये ऑडियो लीक के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का बंदा कह रहा है कि हम 200% हारे। इसकी भी बड़ी खौफनाक तफसीलात हैं। और इस वक्त इस शर्मनाक ऑडियो लीक के बाद एक कोहराम मच चुका है शहर इक़्तिदार के अंदर। उसकी तफसीलात रखेंगे आपके सामने। ये दोनों बड़ी चीजें, नवाज शरीफ का पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर हमला और फिर इस्टेब्लिशमेंट के बंदे की ऑडियो लीक, इन्होंने मुस्तकबिल का तमाम तर सियासी सिनारियो मुकम्मल तौर पर बदल के रख दिया है। डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए लेटेस्ट डेवलपमेंट पहले हम जनाब आपके सामने रखते हैं। खबर रसां एजेंसी ने इस बात का दावा किया है, आलमी खबर रसां एजेंसी ने, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया है और बेल आउट पैकेज में सियासी इस्तेहकाम मद्देनजर रखने की दरखास्त की गई है। बज़ाहिर इमरान खान के इसी खत के जवाब में इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आज नवाज शरीफ को लॉन्च किया गया कि वो मीडिया पर आएं और बात करें। लेकिन नवाज शरीफ ने, जैसा कि आपको उनकी अकल का अच्छी तरह से अंदाजा है, गुज़श्ता 40 बरसों के अंदर जिस किस्म की सियासत का उन्होंने मुजाहरा किया, तो आज उन्होंने बज़ाहिर तो इमरान खान के ऊपर हमला करना था, इमरान खान के ऊपर तनकीद करनी थी और सेफ एग्जिट दिलवाना था एस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन नवाज शरीफ ने वहां पर बैठकर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पर ही हमला कर दिया और GHQ पर ऐसे खौफनाक इल्जामात लगा डाले जो कि माजी में किसी सियासतदान ने नहीं लगाए। और इन बिटवीन द लाइंस एक तरह से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौजूदा मौक़िफ़ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से है उसकी मुकम्मल तौर पर तस्दीक कर दी है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इमरान खान का खत, जी हां, तहरीक इंसाफ ने आलमी मालियाती फंड IMF को खत लिख दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खत में आइंदा बेल आउट पैकेज के वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने की दरखास्त की है। बिल्कुल जायज़ बात, दुरुस्त बात कि पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम, इसको डेफिनेटली आलमी इदारा यानी IMF जरूर देखे। पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देते हुए इमरान खान कौन है? पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं। गैर सरकारी अदादोशुमार यानी असली अदादोशुमार के मुताबिक जिन्हें 3 लाख से जायद वोट मिले, और सरकारी अदादोशुमार यानी जाली अदादोशुमार के मुताबिक फिर भी उन्हें 2 करोड़ से, माफ कीजिएगा, 3 करोड़ गैर सरकारी और सरकारी के मुताबिक 2 करोड़ से जायद वोट मिले, जो पाकिस्तान की 75 साला सियासी तारीख में किसी सियासतदान को नहीं मिले। इमरान खान ने पाकिस्तान की 75 साला सियासी तारीख में जिस तरह से ये 2/3 अक्सियत हासिल की, उनके खिलाफ था सिस्टम। अदलिया खिलाफ थी, इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ थे, इलेक्शन कमीशन खिलाफ था, माफिया, हैंडलर, सहूलतकार, खुफिया हाथ, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, सारे इमरान खान के खिलाफ। इसके बावजूद इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब के अंदर, मरकज के अंदर 2/3 अक्सियत हासिल की और बेहतरीन परफॉर्म किया बलोचिस्तान और सिंध के अंदर भी, जो कि इससे पहले कोई नहीं कर सका। उनकी जानिब से ये खत लिखा जाना समझ में आता है, क्योंकि पाकिस्तान कि इस वक्त सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर पॉलिटिकल हैं वो है पाकिस्तानी अवाम। और पाकिस्तानी अवाम ने अगर किसी सियासी जमात को या सियासी रहनुमा को सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में वोट दिया है तो वो बिलाशुबा इमरान खान है। तमाम तादाद शुमार जो गैर सरकारी और जाली भी हैं जिसके अंदर तारीफ की गई है वो भी इसी जानिब इशारा करते हैं। और अगर असली तादाद शुमार मान ली जाए तो फिर क्या ही बात है। PTI ज़राए के मुताबिक खत की तफसीलात अवामी सतह पर बहुत जल्द बताई जाएंगी और आलमी मालियाती इदारे को भेजे जाने वाले खत में
عمران خان نے بانی پی ٹی آئی نے اپنا موقف واضح کیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق آئی ایم ایف نے خط کے حوالے سے بھیجی گئی ای میل کا بھی جواب نہیں دیا۔ بعد میں پھر ذرائع سے یہ رپورٹ آئی کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ فی الحال انہیں ایسا خط نہیں ملا، لیکن گزشتہ دنوں عمران خان نے آئی ایم ایف کو خط لکھے جانے کی تصدیق کر دی تھی۔ اڈیالہ جیل کے کمرہ عدالت میں عمران خان نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے اور آج کل میں خط چلا گیا ہوگا یا چلا جائے گا۔ انہوں نے خط لکھ کر حوالے کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایسے حالات میں ملک کو قرضہ ملا تو قرضے واپس کون کرے گا؟ اس قرض سے غربت بڑھے گی، جب تک سرمایہ کاری نہیں ہوگی قرض بڑھتا جائے گا۔ پاکستان کا اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کے بعد تمام تر سیاسی صورتحال اسلام آباد کی مکمل طور پر بدل کر رہ گئی۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے معاملے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں، چھ دانشوروں، گاف تجزیہ کاروں نے ایک بار پھر پاکستانی عوام کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی کہ سنی اتحاد کونسل کا جناب کوئی خفیہ خط منظر عام پر آ گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ نشستیں نہ دی جائیں۔ اس خط میں کوئی ایسی بات نہیں، وہ خط صرف اس چیز کے متعلق تھا کہ جب انہیں کہا گیا تھا کہ آپ نے 5% خواتین کیوں نہیں کھڑی کی، اس کی انہوں نے وضاحت کی تھی کہ کتنے انہوں نے لوگ کھڑے کیے اور اس میں کتنی خواتین ہیں، آئین اور قانون کیا کہتا ہے۔ اس کا قطعاً تعلق اس بات کے ساتھ نہیں کہ آزاد امیدوار جیتنے کے بعد اگر سنی اتحاد کونسل کے اندر کھڑے جو ہے وہ شامل ہو جائیں تو الیکشن کے بعد وہ ان کا پرسنٹیج خواتین کا چیک کرنا شروع ہو جائیں۔ ہاں، پاکستان تحریک انصاف کا ضرور چیک کیا جا سکتا ہے جو آزاد حمایت یافتہ امیدوار تھے، اور وہاں اس ریشو کا خیال رکھا گیا۔ اور یہ ضمنی باتیں ہیں، یہ ذیلی باتیں ہیں۔ آئین اور قانون کے اوپر آئین اور قانون کی روح کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ اس وقت پاکستانی عوام نے سب سے زیادہ کسی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے تو وہ عمران خان کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں، اور ڈیفینیٹلی جن کے اوپر عوام نے اعتماد کا اظہار کیا انہیں اسی تناسب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر مخصوص نشستیں بھی ملنی چاہیے۔ اب یہ جو آڈیو لیکس کا سلسلہ ہے جو کہ پہلے آیا مصطفیٰ کمال کی جانب سے، جس میں واضح طور پر اس بات کا اعتراف کر لیا گیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان گفتگو ہوئی کہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے، ہمارا مینڈیٹ 50-60% جعلی ہے، اور اگر ہم مل کر حکومت بنا سکتے ہیں تو ایم کیو ایم کو باہر رکھیں، جس کے بعد یہ بات مکمل طور پر واضح ہوگی کہ اب ان کی نظر مخصوص نشستوں کے اوپر ہے۔ ایم کیو ایم کو باہر رکھ کر یہ مزید مخصوص نشستیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی اسٹرینتھ قومی اسمبلی کے اندر بڑھانا چاہتے ہیں، وہی کاروائی جو کہ انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر کی۔ اور آج جو ایک اور آڈیو لیک سامنے آئی ہے، میں اس معاملے کو یہیں روکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کو میں آگے لے کر چلوں نواز شریف کے اس خوفناک الزام کی طرف جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر اور جی ایس کیو پر نواز شریف کی جانب سے لگایا گیا، جو کہ اس سے پہلے پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ میں آن دی ریکارڈ کسی سیاستدان نے اس قسم کی بات نہیں کی۔ جناب ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کے بعد گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے بھی مبینہ ویڈیو جو آڈیو ہے وہ وائرل ہوگی۔ اس سے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب اپنی آڈیو کی تصدیق کر چکے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مینڈیٹ 50 سے 60% جعلی ہے۔ مبینہ وائرل آڈیو میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری جو کہ باقاعدہ طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بندے گردانے جاتے ہیں، ان کی یہاں پر تعیناتی کیسے اور کیوں ہوئی یہ کوئی خفیہ راز نہیں، انہیں گورنر سندھ کے طور پر کیوں لایا گیا سب کو اس بات کا اندازہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ 100% جعلی ہے، تو ہم نے کہا ہے کچھ ایسی پارٹیاں بھی ہیں جن کا 200% جعلی مینڈیٹ ہے، ڈیفینیٹلی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب انہوں نے اشارہ کیا، اسی کے جواب میں یہ آڈیو وائرل ہوئی اور ہمارا اشارہ انہی کی طرف تھا۔ آگے چل کے انہوں نے کہا ہمارا اشارہ انہی کی طرف تھا۔ اب فیصلہ رابطہ کمیٹی نے کرنا ہے کہ ہم کس حد تک ان کے پریشر میں آتے ہیں۔ یہ دونوں پارٹیاں آپس میں ملی ہیں، اب ان کے نمبرز پورے ہو گئے ہیں، ان کو صدر، چیئرمین سینٹ اور 2 گورنرز انہوں نے آپس میں بانٹ لیے ہیں۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کو پریشر دے رہی ہے کہ سندھ کی گورنرشپ ایم کیو ایم کو نہ دی جائے، اب چاہے گورنرشپ ہو اس کا فیصلہ ایم کیو ایم نے کرنا ہے، ان کی ڈکٹیشن پر کام نہیں ہوگا۔ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ حکومت میں شامل ہونے کے بدلے ایک وزارت دے رہے ہیں، وہ گورنر سندھ بھی اپنا لا رہے ہیں، کچھ ملے بھی نہیں اور حکومت میں گے اور حشر بھی برا ہونے والا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، یہ بڑا امپارٹنٹ جملہ ہے آڈیو لیک کا، سنیے، غور سے سنیے، نوٹ کیجئے کہ ہم تو پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ تھے جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھے، ہم نے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا جس سے ہمارا ووٹر ناراض ہوا۔ ریپیٹ کر رہا ہوں، ہم نے عمران خان کی حکومت گرا کر پی ڈی ایم کا ساتھ دیا جس سے ہمارا ووٹر ناراض ہوا، ہمیں وہاں پہلے 7 سیٹیں ملی تھیں، وہ ہمارا اصل ووٹ بینک تھا۔ ریپیٹ کر رہا ہوں، ہمیں وہاں پہلے 7 سیٹیں ملی تھیں 2018 کے الیکشن میں، وہ ہمارا اصل ووٹ بینک تھا، آج ہمیں ووٹ نہیں ملا، مان لیا۔ اس وقت جو ان کو 17 نشستیں کراچی حیدرآباد کے اندر ملی، یہ ان کا ووٹ بینک ہی نہیں ہے، ان کو ووٹ نہیں ملا، اور یہ بات جی ایچ کیو کے
بندے نے، اسٹیبلشمنٹ کے بندے نے تسلیم کیا جی ہاں میرا ذکر کامران، میرا اشارہ کامران ٹیسوری کی جانب ہے۔ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ وہ ایک شخص کو گورنر بنوانا چاہتے ہیں، اس شخص کا نام خالد مقبول کو پتہ ہے۔ دوسری جانب ایم کیو ایم کے ذرائع کا کہنا ہے کہ کامران ٹیسوری حکومت سازی کے لیے ہونے والے مذاکرات پر رابطہ کمیٹی کو بریفنگ دے رہے تھے، جہاں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، اور ذرائع کے مطابق گورنر سندھ کے معاملے پر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم میں تحفظات ہیں، کھچڑی پک رہی ہے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں گورنر سندھ کراچی کی سیاسی شخصیت ہو لیکن اس کا تعلق ایم کیو ایم کے ساتھ نہ ہو۔ اس حوالے سے دونوں جماعتوں نے ایم کیو ایم کو آگاہ کر دیا ہے، اور جناب ابھی تک گورنر سندھ کے ترجمان سے رابطہ کرنے کے بعد انہوں نے کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی کہ ان تک کوئی ایسی چیز پہنچائی گئی ہے، لیکن بہرحال یہ بات 100% واضح ہے کہ ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کے بعد اب یہ جو آڈیو لیک ہے اس نے شہر اقتدار کے اندر تھرتھلی مچا دی ہے۔ نواز شریف کو چپیڑ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر، اور اب اس چپیڑ کے اوپر رکھ کر بنیاد بنا کر شاید پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی فیصلہ آئے گا۔ پہلے اس معاملے کو ذرا غور سے سمجھ لیجئے۔ NA-15 مانسیرا جہاں کسی قسم کی کوئی درخواست بنتی ہی نہیں تھی، نواز شریف پہنچے، کیپٹن صفدر پہنچے اور ایک درخواست کھڑکا دی انتخابی عذرداری کیس میں کہ جناب یہاں پر الیکشن دوبارہ کرائیں، جناب ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا اور جوں ہو گیا، لیکن الیکشن کمیشن نے انتخابی عذرداری کیس میں نون لیگ کے قائد نواز شریف کی درخواست خارج کر دی اور انہیں الیکشن ٹربیونل سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے، اور 3 دن میں حلقے کا حتمی نتیجہ مرتب کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر اب 3 دن لگا دیے ہیں، باقی جو درخواستیں پاکستان تحریک انصاف کی وہ مسترد کرتے ہیں، اگلے ہی لمحے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں کیونکہ جاری کرنا ہے نوٹیفیکیشن پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کا، تو 3 دن لگا دیے ہیں تاکہ اسمبلی کا اجلاس جب ہو تو ایک نشست اور پاکستان تحریک انصاف کی کم ہو، وہاں پر NA-15 مانسیرا میں آزاد امیدوار حمایت یافتہ پاکستان تحریک انصاف نے کہ انہوں نے واضح طور پر نواز شریف کو 25,000 سے زائد ووٹوں کے ساتھ ایک عام امیدوار نے، عام آدمی نے، 3 وقت کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو آزاد امیدوار گستاصب خان نے شرمناک شکست دی تھی، جو کہ نواز شریف کو ہضم نہیں ہو رہی، اور ہضم تو انہیں لاہور میں ہونے والی وہ شکست بھی نہیں ہو رہی جو جناب یاسمین راشد کی جانب سے نواز شریف کو دی گئی۔ بڑی ڈیولپمنٹ ایک اور لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس نام نہاد، اس میں عمران خان سمیت فیصل جاوید اور اسد عمر کو بری کر دیا گیا ہے، اور جناب حق اور سچ کا فیصلہ بالآخر، کیونکہ اس کیس کے اندر اب کچھ نہیں ہے اور کسی جگہ پر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ اس کے اندر کوئی عمران خان شامل ہوں یا عمران خان کی جانب سے کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کیا گیا ہو۔ GDA، جماعت اسلامی اور JUI نے انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج کا دائرہ کار اب پورے ملک کے اندر بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بھی یقینی طور پر بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر یہ تمام تر سیاسی جماعتیں دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہی تھیں، اور اب اس معاملے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے جناب ان تینوں جماعتوں کی جانب سے۔ KPK کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اسپیکر کے امیدوار عاقب اللہ کو، جو اسد کیسر کے بھائی ہیں، انہیں بدل دیا ہے۔ اعتراض تھا پارٹی کے اندر، اب بابر سلیم سواتی کو اسپیکر KP اسمبلی کا امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز عمر ایوب خان نے عمران خان سے جیل کے اندر ملاقات کی تھی، جس کے بعد یہ جناب بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اور اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسے معاملے کی طرف جو کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ نواز شریف کا باقاعدہ طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور GHQ پر حملہ۔ جی ہاں، نواز شریف نے کہہ دیا، کیا کہا ذرا غور سے سنیے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی، بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، لیکن کسی نے GHQ کا رخ نہیں کیا۔ یہ لفظ استعمال کیا، ٹی وی چینلز نے اس کو چلایا، میرے سامنے بھی ہم نے یہاں پر دیکھا۔ کیا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، غور سے سنیے اور سمجھیے کہ اس کے اندر کیا بات کی ہے نواز شریف نے۔ ہم یہ نہیں کہتے یہ الزام ہے، یہ سچ ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، ہم صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آن دی ریکارڈ اس قسم کی بات کسی پاکستانی سیاستدان نے پہلے نہیں کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ GHQ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی۔ اچھا، اس کے اوپر تو بات ہوتی رہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا، جنرل ضیاء کا کردار تھا، اب کیس بھی چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی فیصلہ آ جائے گا۔ جو دوسری بات ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ، انہوں نے کہا بے نظیر کو شہید کیا گیا لیکن کسی نے GHQ کا رخ نہ کیا۔ جناب یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو تو پھانسی دی تھی GHQ نے، بے نظیر بھٹو کو بھی GHQ نے شہید کیا، تبھی کہہ رہے ہیں نا۔ ڈیفینیٹلی ان کا اشارہ یہی ہے نا کہ یہ ہو گیا، اس کے باوجود کسی نے GHQ کا رخ نہیں کیا وہاں پر احتجاج کے لیے۔ تو بتانا آپ کو یہ ہے، اس معاملے کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں، جب بے نظیر کو شہید کیا گیا تو پورے ملک میں کیا ہوا تھا؟
املاک چاہے عسکری ہوں چاہے سویلین ہوں ہے پاکستان کی ہے نا، پاکستانی عوام کی املاک ہے نا، تو ذرا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے کہ کس طرح اربوں روپے کے املاک پاکستان کے بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے جلا دیے تھے، ریل گاڑیاں تک جلا دی تھی جہاں پہ عام بندے سفر کر رہے تھے۔ میں اس وقت جیو کے اندر تھا، راولپنڈی اسلام آباد میں جو ماحول تھا مجھے آج تک یاد ہے۔ مری روڈ پوری ایک جناب عقوبت خانے کا منظر پیش کر رہی تھی جو کچھ مری روڈ کی حالت ہوئی تھی، بلکہ پورے پاکستان کے اندر۔ تو نواز شریف صاحب اپنے تاریخی حقائق کو ذرا درست کیجئے اور احسان مت جتائیے کہ عمران خان گرا تو میں بنی گیالا گیا اور میں نے کہا ساتھ لے کر چلنا ہے اور یہ وہ فلاں۔ اگر گئے ہیں تو پھر ذرا حوصلہ قابو رکھیے۔ یہ کیا بات ہوئی گئے اور پھر کہتے ہیں جی میں عمران خان کو دیکھنے گیا تھا؟ قانون اور آئین کے اوپر عمل کریں جو یہ کہتا ہے کہ آپ ہار چکے ہیں اور عمران خان جیت چکا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔